अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो चले शुरू करते हैं हम आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। तुम्हें सिर्फ अब नॉर्मल लड़के को रोज़ खाने में थोड़ा थोड़ा जहर देना है। इसके बाद जायदाद तुम्हारे नाम और हम दोनों शादी कर लेंगे। उसके मंगेतर ने एक बार फिर उसे मजबूर किया था और महाजबीन मान गई थी क्योंकि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 2 दिन बाद ही महाजबीन की शादी अब नॉर्मल ज़रख़ाम खानज़ादा के साथ कर दी गई थी। वो बज़ाहिर तो मजबूत मर्द था मगर ज़हनी माजूर। एक हादसे में वो अपनी यादाश्त खो बैठा था और उसका दिमाग 30 साल के जवान मर्द के बजाय 5 साल के छोटे से बच्चे में तब्दील हो गया था। शुरू के 2 दिन तो महाजबीन ने उसकी दवाई में जहर मिलाया मगर फिर उसने इन दवाइयों को फेंक दिया। उसे एहसास हुआ कि वो जो कर रही है वो गलत है। उसे किसी मासूम की ज़िंदगी छीनने का कोई हक़ नहीं था और ज़रख़ाम खानज़ादा तो मासूम था। ज़माने के हाथों सताया हुआ यूँ ही एक रात ज़रख़ाम को दवाइयाँ खिलाने के बाद वो सोफ़े पर आकर बैठी थी। पानी का गिलास अपने होठों से लगाते अचानक ज़रख़ाम खानज़ादा की बात उसे ज़ोर से धचका लगा था। तुम अच्छी बीवी नहीं हो, मेरे करीब नहीं आती, दूर सोफ़े पर सोती हो। ज़रख़ाम खानज़ादा की बात सुनकर महाजबीन के हलक में पानी अटक गया था और वो खांसते हुए हाथ से पकड़ा गिलास मेज़ पर रख चुकी थी। सामने बैठा ज़रख़ाम खामोशी से उसे देख रहा था और फिर बोला था, मैंने टीवी में देखा था कि जो शौहर और बीवी होती है वो अपने शौहर के साथ होती है, उसके साथ रहती है, उसके सारे काम करती है और उसके साथ खेलती भी है, खिलौने भी देती है, बिल्कुल बेस्ट टी की तरह। वो धीमी मगर मासूम आवाज़ में बोला था। महाजबीन के हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। उसने पहली बार उसे गौर से देखा था। लंबा कद, मजबूत जिस्म, नरम चेहरा मगर आंखों में किसी बच्चे जैसी मासूमियत। महाजबीन ने अपनी नज़रें चुराई थी और फिर अटकते हुए बोली थी, आप ऐसे चैलेंजेस मत देखा करें, चैलेंजेस बच्चों को ख़राब कर देते हैं। महाजबीन की बात सुनकर ज़रख़ाम खान ज़िद में आया था, बिल्कुल भी नहीं, मेरे जो बड़े वाले दोस्त हैं ना वकील, उसने भी बोला कि जो लड़की है ये मेरी बीवी है और ये मेरे साथ रहेगी, मेरे साथ सोएगी, मेरे साथ खेलेगी भी, उसने भी मुझे ऐसा बोला था। ये गलत बात नहीं है, मुझे नहीं पता, आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आकर लेटें। ज़रख़ाम खानज़ादा की बातें सुनकर महाजबीन को झटका लगा था। वो ज़रख़ाम को टालना चाहती थी मगर उसकी ज़िद के आगे मजबूर होते हुए वो सोफ़े से उठी थी और फिर उसी के करीब जाकर बैठ गई थी। ज़रख़ाम ने उसकी गोद में सर रखा था और उसका हाथ अपने सर पर रखा था। मुझे नींद आ रही है, मुझे सुला दो और अब यहाँ से छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? ज़रख़ाम की बात सुनकर महाजबीन ने गहरा सांस लिया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़रख़ाम के बालों में हाथ फेरने लगी थी। ज़रख़ाम को सुकून महसूस हो रहा था और थोड़ी सी देर में उसकी गोद में सर रखे सो गया। उसे सोते हुए महाजबीन ने आहिस्ता आहिस्ता उसका सर अपनी गोद में से उठाकर तकिया पर रखा था और उस पर चादर ठीक करते वहाँ से जाने लगी थी जब ज़रख़ाम ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और आहिस्ता से आंखें खोलते हुए बोला, तुम यहीं रहो मेरे पास, तुम इसे जहर दे रही हो या नहीं? अभी तक किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र क्यों नहीं आया? फुरकान की बात पर महाजबीन ने उसकी जानिब देखा और फिर आहिस्तगी से जवाब दिया, मैंने उसके खाने में किसी तरह का भी जहर नहीं मिलाया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने इसके खाने में जहर नहीं मिलाया? पागल हो गई हो क्या तुमसे मैंने कहा था कि इसके खाने में स्लो पॉइज़न लाजमी ऐड करना है, फिर ही इसकी सारी जायदाद हमें मिल सकती है और तुम इतने आराम से कह रही हो कि तुमने कुछ भी नहीं मिलाया। महाजबीन की बात अनसुनी करते हुए फुरकान गुस्से से बोला, जिस पर महाजबीन ने उसे घूर कर देखा था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूँगी? वो जैसा भी है तुमसे 10 गुना बेहतर है, समझे? तुम जैसा इंसान नहीं है कि लालच में आकर अपनी मंगेतर को किसी और आदमी के साथ बांध दे। तुम दौलत की लालच में इतने अंधे हो गए हो कि मुझसे मंगनी तोड़कर मेरा निकाह इस इंसान के साथ करवा दिया। तुम जैसे घटिया इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि मैं इस जैसे नॉर्मल इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लूँ और आइंदा तुमने मेरे शौहर की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि ज़माना याद रखेगा, समझे? तुम निकल जाओ यहाँ से। फुरकान की बात सुनकर महाजबीन फटते हुए बोली थी। उसने फुरकान को तकरीबन धक्का देते हुए किचन से बाहर निकाल दिया था। फुरकान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा था और बोला, देख लूँगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जो करना है कर लो, बच नहीं सकोगी मेरे हाथों से। तो फिर तुम भी सुन लो, अगर मेरे शौहर के साथ कुछ भी गलत किया तो महाजबीन तुम्हारा वो हाल करेगी कि तुम पछताओगे। तुमने बहुत गलत किया यूँ पंगा लेकर, समझो तुमने अपनी मौत को दावत दी है। महाजबीन भी उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बोली थी, जिस पर फुरकान अपनी जान बचाता वहाँ से भाग गया था। महाजबीन ने चूल्हे पर रखे सूप को एक नज़र देखा था और उसके नीचे से आग बंद करते हुए सूप प्याले में डालती ज़रख़ाम के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। ज़रख़ाम अपने बहुत सारे खिलौने रखे उनके साथ खेलने में मसरूफ़ था। जब उसने महाजबीन को कमरे में आते देखा तो फ़ौरन ही छोटे से बच्चे की तरह मुँह बना लिया। इतना वक्त क्यों लगा दिया आने में? ज़रख़ाम के मासूमियत से बोलने पर महाजबीन को उस पर टूट कर प्यार आया और वो उसके गालों को सहलाते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोली, दरअसल किसी को सबक सिखाना था, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया।
بٹ آئی پرومس آئندہ کے بعد میں بالکل بھی لیٹ نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اب چلو ان سب کھلونوں کو چھوڑو اور اچھے بچوں کی طرح سوپ فنش کرو۔ مہاجبین زرخام کے سامنے سے کھلونوں کو سائڈ پر کرتے ہوئے اسے سوپ پینے کی تلقین کر رہی تھی اور پھر اٹھ کر بستر جھاڑنے لگی تھی جب زرخام کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ مجھے سوپ نہیں پینا، یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا مجھے۔ اور آپ کو سوپ کیوں نہیں پینا؟ مہاجبین پلٹ کر اس کے قریب آئی تھی اور اس سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کرتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ پھر محبت بھرے لہجے میں بولی، میرا دل نہیں ہے سوپ پینے کا، کیا میں آج کچھ یمی سا کھا سکتا ہوں؟ بالکل، آپ بہت کچھ کھا سکتے ہیں، وہ بھی یمی سا، مگر پہلے آپ کو سوپ پینا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا آپ کی ڈائٹ میں یہ چیز ہے۔ چلیں شاباش، جلدی سے سوپ پی لیں۔ مہاجبین چمچ زرخام کے ہونٹوں کے قریب کرتے ہوئے بولی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زرخام کو سوپ پینا پڑا۔ زرخام کو سوپ پلانے کے بعد مہاجبین دوسرے کاموں میں مصروف ہوگی جبکہ زرخام سے کام کرتے ہوئے ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے جو دوائیاں ہم اسے دے رہے ہیں اس سے اس کے ذہن پر برا اثر پڑے گا؟ تم فکر مت کرو، میں جو اسے دوائیاں دے رہا ہوں کھانے کے بعد تو مشکل ہی ہے کہ وہ 1 سال سے بھی زیادہ زندہ رہ پائے۔ دیکھ نہیں رہی 6 ماہ سے اوپر کا وقت ہو گیا ہے، ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ہاں مگر اس کی بی جان نے اس کی شادی کروا دی ہے اور سنا ہے کہ اس کی بیوی بہت خیال رکھتی ہے اس کا۔ ارے اس کی بیوی اس کا خیال رکھتی ہے تو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو تب پڑتا اگر وہ ڈاکٹر ہوتی، جب وہ کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو پھر ٹینشن کی کیا بات ہے؟ میری دی گئی دوائیوں کا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا اور یوں دوائیاں استعمال کرتے کرتے وہ ایک دن اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ وہ دونوں آپس میں راز و نیاز کی گفتگو کر رہے تھے۔ ان دونوں کا ہی مقصد زرخام کو راستے سے ہٹا کر اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کرنا تھا۔ 6 ماہ پہلے ہوئے زرخام کے ایکسیڈنٹ کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ تھا اور اب غلط دوائیاں دے کر اسے ذہنی مریض بنانا چاہتے تھے یا پھر مکمل طور پر اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ زرخام ان سب سے بے خبر اپنی ایک الگ ہی دنیا میں مصروف تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، تمہیں بھی میرے ساتھ کھیلنا ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے وہ کھیل رہے ہیں۔ زرخام نے ٹی وی پر چلتے کارٹونز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا جب مہاجبین کی نظریں اسکرین پر گئی تھی جہاں پر رمپلس ایک اونچی سی عمارت پر کھڑی تھی اور اپنے لمبے بال نیچے کرتے ہوئے شہزادے کو اوپر آنے میں مدد کر رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر مہاجبین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ زرخام آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، یہ صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسا ہو سکتا ہے، دیکھو کتنے لمبے بال ہیں تمہارے، تم رپنزل کی طرح یہاں کھڑکی پر کھڑی ہو جاؤ، میں نیچے گارڈن میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہوں، تم اپنے بال نیچے کرنا، میں تمہارے بالوں سے اوپر آ جاؤں گا۔ زرخام میرے بال اتنے لمبے نہیں ہیں کہ آپ اوپر آ سکے اور پھر مجھے درد بھی تو ہوگا نا، پلیز کوئی اور کھیل کھیلتے ہیں ہم لوگ۔ مہاجبین زرخام کی ضد پر اسے سمجھاتے ہوئے بڑھے تھے مگر زرخام اپنی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ اتنے میں بی جان نے دروازے پر دستک دی تھی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ السلام علیکم بی جان۔ بی جان کو دیکھ کر مہاجبین نے اپنے کندھے پر پھیلے دوپٹے کو سر پر لیٹتے ہوئے ادب سے سر جھکا کر انہیں سلام کیا تھا جس پر بی جان نے محبت بھرے لہجے میں اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ پھر زرخام کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے زرخام کی؟ بی جان دوائیاں تو دے رہی ہوں، اب اللہ بہتر کریں گے، آپ نے مجھے بولا تھا کہ آپ مجھے ان کی رپورٹس کے بارے میں بتائیں گے، پھر اسی حساب میں ان کا مزید اچھے سے خیال رکھ سکوں گی۔ بی جان کی بات سن کر مہاجبین تابع داری سے بولی تھی جس پر بی جان ہلکے سے مسکرائی تھی اور پھر اسے ڈاکٹروں کی ساری رپورٹس دے دی تھیں۔ رپورٹس دیکھ کر مہاجبین نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور پھر بولی پچھلے 8 ماہ سے زرخام کا علاج اس ڈاکٹر سے ہو رہا ہے اور ایسے کیسے ممکن ہے کہ ان کے اندر بہتری نہیں آ رہی بلکہ ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے؟ بی جان آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ گڑبڑ ہے؟ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہو سکتا، جو ڈاکٹر اس کا علاج کر رہا ہے وہ ہمارا اپنا ہے اور بھلا وہ ایسا کیوں کرے گا؟ کبھی کبھی آپ کے اپنے ہی آپ کے پیٹھ میں خنجر گھونپ دیتے ہیں۔ بی جان ہمیں اپنے اوپر اتنا اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی بازی ہار جائیں، مہاجبین گہرے انداز میں بولی تھی جب بی جان نے مہاجبین کی آنکھوں میں حیرانی دیکھی تھی اور پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے بی جان؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں زرخام کو کسی اور ڈاکٹر سے چیک کروانا چاہیے کیونکہ یہ پیدائشی ذہنی مریض نہیں ہے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا ہے اور اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے بعد انسان کے دماغ کی خاص نس دب جاتی ہے یا ہٹ ہو جاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو دوائیاں انہیں دی جا رہی ہیں وہ ان کی حالت میں سدھار کی نہیں بلکہ بگاڑ کی دوائیاں ہیں۔ السلام علیکم بی جان، کیسی ہیں آپ؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ فاخرہ کمرے میں داخل ہوئی تو بی جان کو سلام کرتے ہوئے بولی تھی جس پر وہ دونوں جو بات کر رہی تھی فاخرہ کی آواز سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ پھر بی جان نے فاخرہ کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا اور پھر انہیں بتایا کہ وہ اور مہاجبین سوچ رہے ہیں کہ زرخام کو کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر ایک بار دوبارہ چیک کروا لیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر زرخام کی حالت میں بہتری کیوں نہیں آ رہی۔ یہ سن کر فاخرہ ہلکے سے مسکرائی۔ بالکل بی جان، آپ بالکل ٹھیک فیصلہ کر رہی ہیں، میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں سے، مگر مجھے خوشی ہے کہ زرخام کی بیوی اس کا خیال رکھ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں زرخام کو کسی اچھے سے ہاسپٹل لے جانا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ پھر کس ہاسپٹل میں لے جائیں گے؟
کچھ سوچا ہے آپ نے؟ فاخرہ کی بات سن کر بی جان سوچ میں پڑ گئی تھی. جب ماہ جبین بولی تھی نہیں فی الحال تو نہیں سوچا. ہاں مگر سوچ رہی ہوں کہ انٹرنیٹ پر سرچ کر لوں کسی اچھے سے ڈاکٹر کے بارے میں، پھر اسی کے پاس زرخام کو لے کر جاؤں. تو پھر تم ایسا کرو، میں ایک ڈاکٹر کو جانتی ہوں، وہ اسپیشلسٹ ہے، تم ایک بار اسے جا کر چیک کروا لو، ہو سکتا ہے وہ کچھ بہتر جواب دے. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. آپ مجھے ان کا نمبر اور ایڈریس دے دیجئے. میں انشاءاللہ کل وقت نکال کر ڈرائیور کے ساتھ زرخام کو لے جاؤں گی اور معلوم کر لوں گی کہ زرخام ابھی تک کیوں ٹھیک نہیں ہوئے. ماہ جبین نے فاخرہ کی بات سن کر مسکرا کر کہا تھا، جس کے بدلے میں فاخرہ بھی مسکرا دی تھی، جبکہ دوسری طرف موجود زرخام ان لوگوں کی گفتگو خاموشی سے سن رہا تھا. اس کے چہرے پر کچھ پل کے لیے سختی آئی تھی، جیسے وہ ان کی باتوں کو سمجھ رہا ہو، مگر پھر پل بھر میں اس کی آنکھوں میں 7 سال کے بچے جیسی معصومیت چھا گئی تھی. اچانک اس نے بی جان کی طرف دیکھا اور پھر ان سے کھانے کی خواہش کی، جس پر ماہ جبین فوراً ہی اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی. تھوڑی دیر میں زرخام کے لیے اس کا پسندیدہ پاستہ بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا، جسے زرخام نے خوب مزے سے کھایا. بی جان کافی دیر تک بیٹھ کر زرخام سے باتیں کرتی رہی اور پھر تھوڑی دیر میں وہاں سے چلی گئی تھی. ماہ جبین بھی کمرے سے جانے لگی تھی جب اچانک زرخام نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اپنی جانب کھینچا تھا. ماہ جبین اس کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے لڑکھڑاتے ہوئے زرخام کے سینے پر گر گئی تھی. کچھ پل کے لیے ان دونوں کی نظریں چار ہوئیں. زرخام کے دل کی دھڑکنیں ماہ جبین آسانی سے سن سکتی تھی. زرخام اس کے اتنے قریب تھا کہ ماہ جبین کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی تھی. جانے کیوں زرخام کی آنکھوں میں اسے کچھ عجیب سا لگا تھا، جیسے وہاں کسی الگ ہی جنون کی جھلک موجود ہو. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خود کو سنبھالتے ہوئے فوراً اٹھی اور پھر اپنے دوپٹے کو کندھوں پر پھیلاتے ہوئے نظر جھکا کر بولی، کیا ہوا؟ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ میرے ساتھ کھیلو گی نہیں؟ زرخام معصومیت سے بولا تھا، جس پر ماہ جبین مسکرا دی تھی. کیوں نہیں کھیلوں گی، لیکن آپ کوئی ایسا کھیل بھی تو بتائیں جو میں آپ کے ساتھ کھیل سکوں. تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں، ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں. میں چھپوں گا، آپ مجھے ڈھونڈنا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، یہ گیم میں کھیل سکتی ہوں. اور پھر ماہ جبین زرخام کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنے لگی تھی. خبر پکی ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، نہیں تو زرخام ٹھیک ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی زرخام کو راستے سے نہ ہٹا کر. اگر ہم اس دن ضرور زرخام کو راستے سے ہٹا دیتے تو آج ہم اتنی مصیبت سے نہ گزرنا پڑتا. اب پچھتاتے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. خیر فکر مت کرو، میں اس سب کا بھی انتظام کر لوں گا، تم بس وہ کرو جیسا میں تمہیں کہہ رہا ہوں. دوسری جانب کی بات سن کر اس نے فوراً ہی فون کاٹا تھا اور پھر اس کے چہرے پر شیطانی ہنسی ابھری تھی. کر لو جو کرنا ہے، تمہارا شوہر کچھ ہی دن کا مہمان ہے. اپنی بات مکمل کرتے اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونج گئی تھی. زرخام کیوں ضد کر رہے ہیں آپ؟ پلیز تھوڑی سی یہ میڈیسن کھا لیں. مجھے نہیں کھانی، یہ کڑوی ہوتی ہے. زرخام میں آپ سے لاسٹ ٹائم بول رہی ہوں، جلدی سے اچھے بچوں کی طرح میڈیسن فنش کریں، پھر آپ نے سونا بھی ہے. نہیں مجھے نہیں سونا، پلیز مجھے یہ میڈیسن نہیں کھانی. زرخام بس اگر آپ نے ضد کی نہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ماہ جبین زرخام کو دوائی کھلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر زرخام مسلسل انکار کر رہا تھا. تنگ آ کر ماہ جبین نے زرخام کو دونوں بازوؤں سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا اور پھر اس کا منہ کھولتے ہوئے زبردستی دوائیاں اس کے منہ میں ڈال کر پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا تھا. زرخام نہ چاہتے ہوئے بھی دوائیاں نگل چکا تھا اور پھر برا سا منہ بناتے ہوئے ماہ جبین کو گھورنے لگا تھا، جس پر ماہ جبین نے اس کی ٹانگیں بستر پر سیدھی کی تھی اور تنبیہی لہجے میں بولی تھی، چلیں سکون سے سو جائیں. اب مجھے اب بالکل بھی شرارت کرتے نظر نہ آئے، اور خبردار جو اب آپ نے کسی بھی کھلونے کو ہاتھ بھی لگایا تو کل صبح ہمیں جلدی جانا ہے اور ہم لوگوں نے ایک ڈاکٹر سے ملنا ہے. ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر سے کیوں؟ آپ کا چیک اپ کروانا ہے نا، اسی لیے. ماہ جبین کی بات سن کر زرخام کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں. چیک اپ؟ لیکن کیوں؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. زرخام کی بات سن کر ماہ جبین نے گہرا سانس لیا تھا اور پھر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی. آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی تھی اور پھر بولی تھی، اب بالکل ٹھیک ہے مگر چیک اپ بھی تو ضروری ہے نا. ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر کون کون سی سپر پاورز موجود ہیں اور کون کون سی سپر پاورز ایسی ہیں جن کی انرجی ابھی آپ کے اندر کم ہے. پھر میں ایسا کروں گی، اسی حساب سے آپ کو کھانا کھلایا کروں گی تاکہ آپ جلدی سے ایک پرفیکٹ سپر ہیرو بن جائیں جس کے پاس ہر طرح کی سپر پاور ہو. سچ میں میں سپر ہیرو بن جاؤں گا؟ بالکل سچ میں، لیکن اس کے لیے آپ کو سونا پڑے گا. لیکن سپر ہیرو تو رات میں بھی اپنی پاورز یوز کرتے ہیں. بالکل یوز کرتے ہیں، لیکن تب جب سپر ہیروز فل انرجیٹک ہوتے ہیں اور ان کے اندر پاورز فل ہوتی ہیں تب وہ رات میں جا کر دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں. مگر اس سے پہلے وہ اچھے بچوں کی طرح اپنی نیند پوری کرتے ہیں اور کسی کو بھی تنگ نہیں کرتے. اچھے بچوں کی طرح ہر بات مانتے ہیں. میں بھی تو ہر بات مانتا ہوں آپ کی. زرخام معصومیت سے بولا تھا، جس پر ماہ جبین ہنستی تھی. بالکل آپ تو بہت اچھے بچے ہو، ہر بات مانتے ہو، مگر ابھی آپ ضد کر رہے ہو نا.
بالکل بھی نہیں, میں سو رہا ہوں. مگر کیا؟ زرخام کا ادھورا جملہ سن کر مہاجبین فوراً بولی تھی, مجھے نیند نہیں آ رہی, کیا آپ مجھے سٹوری سنائیں گی؟ پھر شاید مجھے نیند آ جائے. زرخام کی بات سن کر مہاجبین نے اسے کہانی سنانا شروع کر دی. وہ آہستہ آہستہ زرخام کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے نرمی سے کہانی سنا رہی تھی. کہانی سناتے سناتے اچانک اس نے زرخام کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسے سویا ہوا پایا. کہانی سنتے سنتے زرخام کو جیسے نیند آ گئی تھی. مہاجبین نے غور سے زرخام کی جانب دیکھا. تیکھے نقوش, اونچی مغرور ناک, گھنی پلکیں, ہلکی ہلکی سی داڑھی. زرخام بلا شبہ بے حد حسین تھا. بے شک اس کے حسن میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ تھی, لیکن صرف کمی تھی تو اس چیز کی کہ وہ اپنی عمر سے کم بچوں کی طرح سوچنے لگا تھا. مہاجبین پوری دل جمعی سے زرخام کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہی تھی. اچانک وہ زرخام کے ماتھے پر جھکتے ہوئے اپنے لب اس کے ماتھے پر چھو گئی تھی اور پھر اچانک ہی گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی. اپنی اس حرکت پر غور کرتے ہوئے اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا. وہ فوراً ہی زرخام کے پاس سے اٹھی تھی. اس کے دل کی دھڑکنیں بری طرح تیز ہو رہی تھی. مہاجبین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا, جیسے تصدیق کر رہی ہو کہ کہیں کسی نے اسے دیکھا تو نہیں. کسی کو وہاں نہ پا کر اس نے گہرا سانس لیا اور پھر ایک نظر مزید زرخام کی جانب ڈالی اور آہستگی سے بولی, اب بہت خوبصورت ہیں زرخام, پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی آپ کو. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو ٹھیک کر کے رہوں گی, چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے. یہ آپ سے میرا وعدہ ہے. ٹھیک ہے, تم فکر مت کرو, میں سب سنبھال لوں گا. تم ان دونوں کو میرے پاس بھیج دو. ڈاکٹر جبران فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے بولا تھا اور پھر اگلے کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا. زرخام, آپ ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئے؟ جلدی سے تیار ہو جائیں, ہمیں ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہے. میں تیار تو ہو گیا ہوں نا, اور کتنا تیار ہونا ہے. زرخام نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بولا تھا. جب مہاجبین نے اس کی جانب دیکھا تھا, اپنے بٹن ٹھیک سے نہیں کیے, انہیں ٹھیک سے بند کریں اور اپنے بالوں میں برش کریں, پھر جلدی سے آ جائیں نیچے. ہم پہلے ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد ہاسپٹل کے لیے نکلیں گے, ٹھیک ہے؟ میں نے سب کچھ ٹھیک سے کیا ہے. آپ یوں ہی بول رہی ہیں. اچھا, تو پھر میں آپ کو ٹھیک کر کے بتاؤں کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ تو بتائیں کیسے ٹھیک کرتے ہیں. اگر میں نے خراب کیا ہے تو آپ ٹھیک کر کے بتا دیں مجھے. زرخام نے مہاجبین کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا تھا, جس پر مہاجبین کے چہرے پر تبسم بکھر گیا تھا. وہ زرخام کے قریب آئی تھی اور پھر اس نے زرخام کے سارے بٹن کھولتے ہوئے دوبارہ سے انہیں ترتیب سے بند کرنا شروع کیا تھا. زرخام کی نظریں مہاجبین کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی. مہاجبین کے چہرے پر آتی اس کے بالوں کی لٹ زرخام کو اندر ہی اندر سلگا آ رہی تھی. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر سائڈ پر کر دے, مگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا. خود پر زرخام کی نظریں محسوس کرتے ہوئے مہاجبین نے نظریں اٹھائی تھیں. کچھ پل کے لیے ان دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تھی اور پھر اچانک ہی مہاجبین پیچھے ہوئی تھی. ہو گیا, دیکھیں اس طرح سے بٹن بند کرتے ہیں. اب آئندہ کے بعد آپ اچھے سے کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ مہاجبین محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے سے کنگھا اٹھاتے ہوئے اس نے زرخام کے بالوں کو بھی درست کیا تھا. مہاجبین زرخام کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل تک لے آئی تھی. زرخام کا فیورٹ ناشتہ اس کے سامنے رکھ دیا گیا تھا. وہ زرخام کی فائل سنبھالنے میں مصروف ہو گئی تھی کہ اچانک ہی موقع پا کر کوئی شخص زرخام کے کمرے کی جانب بڑھا تھا. سب کی نظر بچا کر اس نے زرخام کی دوائیاں کچھ دوسری دوائیوں سے بدل دی تھیں اور پھر بنا کسی کی نظر میں آئے وہاں سے نکل گیا تھا. وہ کون تھا؟ وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ کسی کو بھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. دوسری طرف جب زرخام نے دیکھا کہ اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں ہے تو اس نے اپنے سائڈ پر کھڑے شخص کو اپنی جانب اشارہ کیا. وہ اس کا سیکرٹری تھا جو وہاں بی جان کو زرخام کے آفس کی ڈیلز دینے کے لیے آیا تھا. سیکرٹری زرخام کے اشارے پر اس کے قریب گیا تھا. زرخام کی بات سنتے ہی اس نے ہلکے سے سر ملایا تھا اور پھر وہاں سے چلا گیا تھا. چلیں زرخام, میں نے آپ کی میڈیسن بھی لے لی ہے اور رپورٹس بھی. اب ہمیں ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہوگا. ہم نے ان سے اپائنٹمنٹ لی ہے نا, اگر ہم لیٹ ہو گئے تو پھر بری بات ہوگی, ٹھیک ہے؟ اوکے. مہاجبین کی بات سن کر زرخام نے معصومیت سے کہا تھا اور پھر مہاجبین کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہاں سے باہر کی طرف چلا گیا تھا. بی جان, جب سے زرخام سر کی یہ حالت ہوئی ہے ان کی کمپنی بہت بری طرح سے متاثر ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ایک بار کمپنی میں آنا چاہیے. کافی ایسی کمپنیاں ہیں جو ہمارے ساتھ کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتی ہیں. ان کا خیال ہے کہ مستقبل میں ہماری کمپنی بہت بڑا نقصان اٹھائے گی. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے سب کو یہ یقین ہو کہ ہماری کمپنی آئندہ بھی فائدے میں رہے گی. جو ہمارے ساتھ کانٹریکٹ ختم کرنا چاہتا ہے اسے ختم کرنے دو. باقی رہی بات آفس کی, تو وہاں پر میں بہت جلد کسی کو بھیجنے لگی ہوں, وہی وہاں کر سب کچھ سنبھال لے گی. کون بی جان؟ احمد. میں زرخام کی بیوی مہاجبین کو اپنے آفس میں ایک باس کی حیثیت سے بھیجنے لگی ہوں. تمہارا کام ہوگا کہ تم مہاجبین کو وہاں کی تمام تر صورتحال سمجھاؤ گے. اسے جس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی تم اسے سکھاؤ گے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس سب کے لیے مان جائیں گی؟ زرخام سر کو بھی تو سنبھالنا ہے, تم فکر مت کرو, وہ بہت بہادر لڑکی ہے, کام ایک ساتھ کر لے گی. زرخام کے علاوہ اس خاندان میں اور کوئی دوسرا نہیں ہے جس پر میں یقین کر سکوں سوائے مہاجبین کے.
इसी लिए मैं उसे कल वहाँ भेजूँगी। तुम्हारा क्या काम है, ये तुम्हें अच्छे से समझ आ गई होगी। जी बिल्कुल बीजान, आप फ़िक्र मत करें, आपने जैसा बोला है बिल्कुल वैसा ही होगा। अहमद ने बीजान के साथ कुछ ज़रूरी 2-3 बातें मज़ीद की और फिर उसके बाद वहाँ से चला गया। जबकि पीछे बीजान आसमान की जानिब देखकर अफसरदगी से बोली थी, या खुदा, ये किस आजमाइश में डाल दिया है मेरे पोते को। मैं तेरे आगे रहम की भीख मांगती हूँ, मेरे पोते को इस आजमाइश से जल्द अज जल्द निकाल दे। देखें, आप इन्हें जो मेडिसन दे रही हैं वो मेडिसन बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा इनकी रिपोर्ट भी मैं चेक कर चुका हूँ, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की कंडीशन वाले मरीज़ों को यही दवाइयाँ दी जाती हैं। और इनके ठीक ना होने की अगर मैं आपको वजह बताऊँ तो ये खुदा की तरफ से इन दवाइयों की वजह से नहीं, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। अगर आप इनके अंदर कुछ तब्दीलियाँ महसूस कर रही हैं, जैसे कि उनका बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, चिड़चिड़े हो जाना या किसी पर हमला करना, तो इस हवाले से मैं आपको कुछ सजेशंस दे सकता हूँ। और वाइज तो इन्हें किसी भी तरह के डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ तो इन्हें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनों की तवज्जो की ज़रूरत है। नहीं डॉक्टर, ऐसी तो कोई चीज़ मैंने इनके अंदर महसूस नहीं की। ये तो अच्छे बच्चों की तरह सारा दिन रहते हैं, तंग भी नहीं करते। हाँ, बस कभी कभी कहते हैं कि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कड़वी हैं। वो मैं समझ सकता हूँ, हर बच्चा ऐसे ही ज़िद करता है, मगर क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे ये बहुत जल्द ठीक हो जाए? हाँ, एक रास्ता है, अगर आप मान लें तो। कौन सा रास्ता? शॉक ट्रीटमेंट। हमें इन्हें शॉक देने होंगे, यानी कि बिजली के झटके। हो सकता है कि ये उससे ठीक हो जाए। डॉक्टर की बात सुनकर महाजबीन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। उसने घबराकर डॉक्टर की जानब देखा था। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? नहीं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ये जैसे हैं ऐसे ही ठीक है। मैं इन्हें किसी भी तरह की कोई दूसरी तकलीफ़ नहीं दे सकती। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं। माजबीन डॉक्टर से बात करते हुए ज़रख़ाम का हाथ थाम कर वहाँ से बाहर चली गई थी। जब डॉक्टर ने एक नंबर पर फ़ोन मिलाया था, काम हो गया है, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। माजबीन पार्किंग एरिया में आई तो अचानक ही फुरकान ने उसका रास्ता रोक लिया था और फिर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बेशर्मी से बोला था, कैसे हो जाने मन? इस पागल आदमी के आगे तुम इतने हैंडसम और स्वीट से अपने एक्स मंगेतर को नज़रअंदाज कर रही हो। देखो, हटो मेरे रास्ते से, ख़बरदार जो तुमने दोबारा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश भी की तो वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगी तुम? मार दोगी मुझे? हाथ उठाओगी मुझ पर? बोलो, जवाब दो, क्या कर लोगी तुम? महाजबीन की यही बात सुनकर फुरकान ने महाजबीन के बाजुओं को अपनी मुट्ठी में दबोचते हुए गुस्से से चिल्लाया था, जिस पर महाजबीन ने कराते हुए उसके हाथों पर नाखन मारे थे। छोड़ो मुझे, तुम घटिया इंसान, छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ दूर रहो मुझसे। नहीं, आज तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा, तुम क्या कर लोगी मेरे साथ। मैं जब चाहूँ जो चाहूँ तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, समझी? मुझे रोकने वाला टोकने वाला कोई भी नहीं है। और अगर तुम अपने इस पागल शौहर से किसी तरह की उम्मीद लगा रही हो तो भूल जाओ कि ये कभी तुम्हारी मदद कर सकेगा, क्योंकि इस काबिल ही नहीं है कि तुम्हारी मदद कर सके, समझी तुम? फुरकान गुस्से से कहते हुए माजबीन के बाजुओं पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा था। माजबीन बुरी तरह से कराते हुए चीखी थी। माजबीन को तड़पता देखकर ज़रख़ाम आगे बढ़ा था। उसने सामने खड़े फुरकान के पेट पर एक ज़ोरदार मुक्का रसीद किया था, जिससे फुरकान की गिरफ्त माजबीन के बाजुओं पर ढीली पड़ी थी और वो माजबीन से दूर जाकर गिरा था। यू ब्लडी बॉस्टर्ड, फुरकान चीखते हुए उठा था, मगर इससे पहले कि वो ज़रख़ाम पर हमला कर सकता, ज़रख़ाम ने उसे संभलने का मौका दिए बगैर बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। फुरकान खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता रहा, मगर ज़रख़ाम के आगे वो कुछ भी ना कर सका। माजबीन ने ज़रख़ाम को फुरकान से दूर किया था। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो इसे, छोड़ दें ज़रख़ाम, वो मच्छेगा, प्लीज़ खुदा के लिए छोड़ दें इसे, ऐसा मत करें। माजबीन मुसलसल ज़रख़ाम को फुरकान से दूर करते हुए कह रही थी। जब ज़रख़ाम ने फुरकान को ज़ोर से पकड़ते हुए खुद से दूर फेंका था, उसकी आंखों में गुस्सा साफ नज़र आ रहा था, जिसे देखकर कुछ पल के लिए तो माजबीन भी घबरा गई थी। माजबीन को खुद से घबराता देख ज़रख़ाम की आंखों में गुस्से का लालपन हल्का पड़ा था और वो खुद को मुकम्मल तौर पर नॉर्मल करते हुए माजबीन की जानिब देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया था। फिर वो बोला था, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ, आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा, ठीक है? ज़रख़ाम की बात सुनकर माजबीन ने खौफ से सर हाँ में हिला दिया था। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि फुरकान अपनी जगह से खड़ा होते हुए चीख कर बोला था, अबे जिस लड़की के लिए तुम मुझसे लड़ रहा है ना, तुम्हें बताता चलो कि ये लड़की तेरी जान लेने के लिए आई है। रोज़ तेरे खाने में ये जहर मिलाती है, समझा तू? मेरे इशारे पर चलने वाली ये 2 टके की लड़की क्या समझती है? तेरा साथ पा लेगी तो तुझे मार कर तेरी सारी जायदाद ये अकेले हथिया लेगी। बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ इसे अकेले तेरी जायदाद हड़प नहीं करने दूँगा, समझी तू? फुरकान अपनी बात कहते हुए वहाँ से भाग गया था, जबकि फुरकान की बात सुनकर ज़रख़ाम की आंखों में आंसू निकलने लगे थे। ज़रख़ाम मेरी बात सुने, वो झूठ बोल रहा है, माजबीन ज़मीन अटकते हुए बोली थी।
زرخام کی آنکھوں میں اترتے ہوئے غصے کو وہ آسانی سے دیکھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی زرخام غصے سے چیخا تھا، خبردار، ایک بھی لفظ اور بولا تو تم مجھے مارنا چاہتی ہو تم مجھے، تب میں بتاؤں گا کسی کو جب مارتے ہیں تو کیسے مارتے ہیں، سمجھی تم؟ زرخام کے الفاظ مہاجبین کا خون خشک کر گئے تھے۔ یہ وہ زرخام بالکل بھی نہیں تھا جس زرخام کو وہ پچھلے کچھ مہینوں سے جانتی تھی۔ وہ تو کوئی بالکل ہی الگ قسم کا زرخام تھا۔ زرخام غصے سے کہتا اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ مہاجبین بھی ڈرتے ڈرتے گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی۔ پورے راستے خاموشی رہی۔ زرخام کا غصے سے برا حال تھا جس کی وجہ سے مہاجبین زرخام کو دیکھ دیکھ کر خوف سے کانپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے کون سا زرخام موجود ہے، وہ زرخام جسے وہ اتنے مہینوں سے جانتی ہے یا پھر وہ زرخام جسے وہ بالکل بھی نہیں جانتی۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو بی جان نے مہاجبین سے زرخام کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ مہاجبین نے خود کی حالت کو قابو پاتے ہوئے بی جان کو ساری بات بتا دی جو اسے ڈاکٹر نے بتائی تھی۔ یہ سن کر بی جان نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر مہاجبین سے کہا کہ وہ اگلے دن زرخام کی جگہ اس کے عفس کو سنبھالے تب تک کے لیے جب تک زرخام ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ مگر مہاجبین سوالیا نظروں سے بی جان کو دیکھ رہی تھی۔ مگر بی جان ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اس بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی۔ دیکھو مہاجبین، تمہیں یہ کرنا ہوگا بیٹا، زرخام کی حالت جتنی بھی خراب ہے اس کا اثر اس کے بزنس پر پڑ رہا ہے۔ کوئی ہے جو زرخام کو راستے سے ہٹا کر ساری دولت اپنے نام کروانا چاہتا ہے۔ یہ کون ہے ہم اس بارے میں نہیں جانتے۔ اگر زرخام آفس نہ جاتا رہا تو پھر اس کا پورا بزنس ختم ہو جائے گا۔ اس نے بہت محنت سے خود کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم یہ سب سنبھالو۔ تمہاری مدد کرنے کے لیے زرخام کا سیکرٹری احمد وہاں موجود ہوگا۔ مگر بی جان میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے کچھ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے مہاجبین، مگر تمہیں کوشش کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے بی جان، آپ جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ اب جاؤ، تم اپنے کمرے میں آرام کر لو، ٹھیک ہے؟ جی بی جان۔ مہاجبین بی جان کی بات سن کر بوجھل قدموں سے کمرے کی جانب بڑھی تھی جہاں زرخام نے غصے میں پورے کمرے کو تہس نہس کر دیا تھا۔ کمرے کی خراب حالت دیکھ کر مہاجبین بری طرح گھبرا گئی تھی۔ وہ فوراً ہی آگے بڑھی تھی۔ چیزیں سمیٹتے سمیٹتے اچانک اس کی نظر کونے میں بیٹھے زرخام پر جا پڑی تھی جس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے آس پاس کانچ کا جگ ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ زرخام، یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ کے ہاتھ سے تو خون بہہ رہا ہے۔ مہاجبین فوراً ہی اس کے پاس گئی، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی تھی۔ جب زرخام نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، دور رہو مجھ سے، تم جیسے دھوکے باز کے ساتھ میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، نکل جاؤ یہاں سے، جاؤ، چلی جاؤ، زرخام غصے سے بولا تھا۔ جب مہاجبین نے زرخام کو گھور کر دیکھا تھا، ایک لفظ بھی اور نہیں بولیں گے آپ، سمجھے؟ آپ چپ ہو جائیں۔ مہاجبین نے الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا تھا اور پھر اس کے ہاتھ پر پٹی کی تھی۔ زرخام مسلسل اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کو چھڑاتا رہا مگر مہاجبین اپنی ضد پر اڑی رہی تھی۔ زرخام کی پٹی کرنے کے بعد مہاجبین نے زرخام کو دوائی کھلانی چاہی تھی۔ جب زرخام نے غصے سے دوائیاں دور پھینک دی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مت کھائیں دوائی، کم از کم کھانا تو کھا لینا، مہاجبین محبت سے چور لہجے میں بولی تھی۔ جب زرخام غصے سے بولا تھا، نہیں کھانا، مجھے کھانا، تم نے اس میں زہر ملایا ہوگا، میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ملایا ہے۔ زرخام، یقین کریں میری بات کا۔ میں کیوں کروں گی تمہاری بات کا یقین؟ کیوں؟ ہاں، تم بھی سب کی طرح میری جان لینا چاہتی ہو، دشمن ہو تم میری۔ میں سمجھا تھا تم میری زندگی کا قیمتی اثاثہ ہو، محبت کرنے لگا تھا تم سے، مگر پھر احساس ہوا کہ ایک غلط انسان سے محبت کی ہے میں نے۔ چلی جاؤ یہاں سے، اس کھانے کو بھی لے جاؤ اور ان دوائیوں کو بھی۔ نہیں کھانا ہے مجھے کھانا، اور نہ ہی کوئی دوائی کھانی ہے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے تم، زرخام غصے سے بولا تھا جب مہاجبین نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے کان کو کھینچا تھا۔ اگر ایک بار دوبارہ آپ نے کہا نا کہ آپ نے کھانا نہیں کھانا تو یاد رکھیے گا ایک زور کا تھپڑ لگاؤں گی آپ کو، انسان بن کر کھانا کھا لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا میں نے اس میں زہر ملایا تو ٹھیک ہے، پھر پہلے میں کھاؤں گی، پھر اس کے بعد آپ کھا لیجئے گا۔ اگر میں مر گئی نا تو پھر فاتحہ پڑھ لیجئے گا میری قبر پر، غصے سے کہتے ہوئے مہاجبین نے ایک لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا تھا۔ زرخام سخت دل کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا مگر اگلے ہی پل وہ حیران ہوا تھا مہاجبین کو مسکراتا دیکھ کر۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ملایا، خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہے تھے آپ۔ لیکن وہ تو کہہ رہا تھا کہ ہاں وہ کہہ رہا تھا، مگر مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے غلط انسان کا ساتھ دینے کی حامی بھری ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ مل کر کچھ بھی غلط نہیں کروں گی۔ اب پلیز کھا لو کھانا، کچھ نہیں ملایا میں نے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے مہاجبین نے نوالہ زرخام کی جانب بڑھایا تھا جسے اس نے خاموشی سے کھا لیا تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد مہاجبین نے زرخام کو دوائیاں کھلائی تھیں اور پھر بستر پر سلانے کے لیے لٹا دیا تھا۔ خود کمرے کی حالت سدھارنے کے بعد وہ بھی بستر کے قریب جا کر بیٹھ گئی تھی اور پھر اس کی دوائیاں نکالنے لگی تھی جب اچانک ہی وہ چونکی۔ یہ آپ کی دوائیاں؟ کیا ہوا؟ میں آپ کو جو دوائیاں دیتی ہوں وہ یہ دوائیاں نہیں ہیں، یہ تو کوئی اور ہی دوائیاں ہیں۔ کیا بی جان نے دوائیاں بدلی تھیں؟ مہاجبین نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ زرخام نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر یہ دوائیاں کیسے بدل گئیں؟ اور وہ ڈاکٹر، اس نے بھی تو کہا تھا کہ یہ دوائیاں بالکل ٹھیک ہیں جو میں آپ کو دے رہی ہوں، مگر اس کے اندر تو مکمل دوائیاں پڑی ہوئی ہیں، اتنی ہی پڑی ہیں جتنی اس ڈبے پر لکھی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اپنے دوست سے بات کرنی ہوگی۔
یہ کہتے ہوئے ماجبین نے اپنی دوست نور کو فون کیا تھا اور پھر اسے کہا تھا، نور میں تمہیں کچھ دوائیاں اور رپورٹ بھیج رہی ہوں، ٹھیک ہے، تم مجھے ان دوائیوں کی تمام تفصیل بتاؤ۔ تھوڑی دیر بعد نور کا فون پھر سے آیا تھا۔ ماجبین، تم یہ دوائیاں کسے کھلا رہی ہو؟ یہ دوائیاں انسان کو ٹھیک کرنے والی نہیں بلکہ مزید بیمار کرنے والی دوائیاں ہیں۔ یوں سمجھ لو جیسے یہ انسان کے جسم میں زہر کی طرح کام کرتی ہیں۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، تمہارے پیشنٹ کو ان دوائیوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو تم نے دوسری دوائیاں بھیجی ہیں وہ بالکل درست دوائیاں ہیں، مگر وہ دوائیاں بالکل نئی لگ رہی ہیں، ایسے جیسے وہ دوائیاں استعمال ہی نہ کی گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ نور کی بات سن کر مہاجبین نے فوراً فون بند کر دیا تھا اور پھر فکر مندی سے وہ جہاں وہاں ٹہلنے لگی تھی، جب اچانک اس کے ذہن میں کچھ دیر پہلے والا زرخام آیا تھا۔ زرخام، جہاں تک مجھے پتہ ہے ایک نارمل انسان کبھی بھی اتنی ڈیپ باتیں نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اتنی دیر تک کچھ سوچتا ہے، مگر آپ نے مجھ پر غصہ بھی کیا، اپنے جذبات بھی ظاہر کیے اور اس کو تکلیف بھی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے آپ ٹھیک ہیں، تو مطلب تمہیں پتہ چل گیا، صحیح پہچانا تم نے، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں بس اپنے دشمنوں کو پہچاننا چاہتا ہوں، مگر افسوس کہ میں انہیں اب تک نہیں پہچان سکا۔ کچھ عرصہ پہلے جو حادثہ میرے ساتھ ہوا وہ حادثہ نہیں بلکہ کسی کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ مجھے راستے سے ہٹا کر میری تمام جائیداد اپنے نام کروانا چاہتا ہے کوئی، مگر وہ کون ہے میں نہیں جانتا، اسی لیے اپنے ماں باپ کو کھو دینے کے بعد میں نے پاگل بننے کا ڈرامہ کیا۔ اس دوران بی جان نے زبردستی میری شادی تم سے کروا دی۔ مجھے لگا شاید تم بھی مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہو، مگر تمہاری فکر، تمہارا خیال، تمہاری نیچر دیکھ کر میں تمہاری طرف اٹریکٹ ہونے لگا، تمہاری طرف جھکنے لگا۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد مجھے لگا شاید میں نے غلط انسان سے محبت کی ہے، مگر اب اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا ہے۔ اگر میں اپنی طرف سے سوچوں تو ایسا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ زرخام، میرے پاس ایک پلان ہے۔ پلان؟ کیسا پلان؟ میں کل فرقان سے ملوں گی اور پھر اسے کہوں گی کہ میں اس کے ساتھ مل کر یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب فرقان کسی کے کہنے پر کر رہا ہے۔ نہیں ماجبین، میں اس سب میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اگلے دن ماجبین نے فرقان کو فون کیا اور اس نے اسے بلا لیا۔ مجھے معاف کر دو، میں شرمندہ ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے ایک نارمل انسان سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ تم جیسا کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں اس انسان کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ مجھے آہستہ آہستہ نہیں کوئی اسٹرانگ پوائزن دینا ہوگا تاکہ یہ جلد از جلد راستے سے ہٹ جائے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں تمہیں شام تک اسٹرانگ پوائزن دلا دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ تمہیں بی جان کو بھی کھلانی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ایک پیپر پر سائن بھی کروانے ہوں گے۔ کیا ہے اس پیپر میں؟ وہ جاننے کی ضرورت نہیں تمہیں، بس جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ ٹھیک ہے، مگر تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ تو پھر مت کرو، بس تم میرا کام کر دو، پھر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ ٹھیک ہے، فرقان مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ یہ سب کہتے ہوئے بولا تھا جب ماجبین نے سارے لایا تھا۔ شام کا وقت آیا، وہ لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ ماجبین سب سے نظریں بچا کر ان کے کھانے میں دوائی ڈال دی تھی۔ تھوڑی دیر میں بی جان اور زرخام کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ ماجبین نے ایک میسج کیا تھا اور تھوڑی دیر میں فرقان کمرے میں داخل ہوا تو فرقان نے دونوں لوگوں کو بے ہوش دیکھا تو مسکرا دیا۔ ویری گڈ ماجبین، تم نے تو میرا کام بہت آسان کر دیا۔ اب چلو وہ پیپرز مجھے دو جن پر تم نے سائن کیے ہیں۔ دے دوں گی، مگر تم مجھے یہ بتاؤ یہ تم کس کے کہنے پر کر رہے ہو؟ کیا کروں، ویسے بھی تم زندہ نہیں رہنے والی۔ مطلب یہ کہ میں تمہیں راستے سے ہٹا رہا ہوں۔ اگر کل کو تم نے کسی کو سچ بتا دیا تو تم ایسا نہیں کر سکتے فرقان۔ میں نے تمہاری بات مانی اور تم میرے ساتھ یہ سب۔ ایک لفظ بولنے سے پہلے ہی فرقان نے زبردستی ماجبین کو کرسی کے ساتھ باندھ دیا تھا، پھر اس پر گن تانی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں فائر کروں، چلو تمہاری یہ آخری خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ تم یہ جاننا چاہتی ہو نا کہ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ تو سنو، یہ سب کرنے والی اور کوئی نہیں بلکہ زرخام کے بڑے بھائی کی بیوہ یعنی فاخرہ باجی ہیں، جو کہ میری دور پار کی رشتہ دار ہے، اور اس کے ساتھ ان کا عاشق تمہارے زرخام کا بہت پرانا فیملی ڈاکٹر۔ یہ سب ان کا پلان ہے۔ اس سب میں مجھے بھی فائدہ تھا، اس لیے میں نے یہ سب کرنے کے لیے ہاں کی۔ خیر اب تمہارے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا کسی نے فرقان کے ہاتھ کا نشانہ لیتے ہوئے فائر کیا تھا۔ فرقان کی چیخ گونجی تھی اور اس کے ہاتھ سے پستول ٹوٹ کر جا گری تھی۔ سامنے دیکھا تو احمد کھڑا تھا ہاتھ میں پستول لیے، اور اس کے ساتھ ہی پولیس کھڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ پولیس؟ ہاں، تمہارا وقت آ گیا ہے، تمہیں جیل جانا ہوگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے لوگوں کو مارا ہے، یہ قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے ان لوگوں کا۔ تمہیں کس نے کہا کہ ان لوگوں کا قتل ہوا ہے؟ احمد نے بی جان کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا تھا اور فرقان کی جانب دیکھتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اپنے سامنے بی جان اور زرخام کو زندہ دیکھ کر فرقان کے تو پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے؟ تمہیں کیا لگا تم جیسے دھوکے باز کو وفا ملے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ کہا تھا نا میں تم سے ضرور زرخام کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ دیکھ لیا اس کا انجام۔
انجام لے جائیں اسے انسپیکٹر اور ان دونوں کو بھی۔ پولیس اسے وہاں سے لے گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں فاخرہ اور ڈاکٹر کو بھی لے جایا گیا تھا۔ بی جان نے جب سنا کہ زرخام شروع ہی دن سے صحت یاب تھا تو انہوں نے رب کا شکر ادا کیا اور محبت سے اسے سینے سے لگا لیا، اس کا ماتھا چوما اور پھر ماجبین کی طرف دیکھا اور بولی، بیٹا اگر تم نہ ہوتی تو شاید ہم کبھی بھی سچائی نہ جان پاتے۔ ایسا مت کہیں بی جان، یہ تو میرا فرض تھا اپنے شوہر کی حفاظت کرنا۔ ماجبین نے مسکرا کر کہتے ہوئے نظر چکا لی تھی۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر زرخام کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کو تکتے پا کر احمد اور بی جان وہاں سے چلے گئے تھے۔ زرخام آہستہ سے چلتا ہوا ماجبین کے قریب آیا تھا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے محبت سے بوجھل لہجے میں بولا، تمہارا بہت شکریہ ماجبین، میرا ساتھ دینے کے لیے، میرا سہارا بننے کے لیے اور مجھے اپنانے کے لیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میرے لیے صرف اتنا کافی ہے زرخام کہ آپ صحت یاب ہیں، بس مجھے آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ چاہیے، اس سے بڑھ کر میری اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ صرف آپ کا ساتھ، آپ کا پیار چاہیے۔ میرا ساتھ اور میرا پیار تو ہمیشہ میری دل فریب بیوی ماجبین کے لیے ہے۔ مجھے تم سے محبت ہے ماجبین، اور یہ محبت وقت کے ساتھ گہری ہوتی چلی جائے گی۔ محبت سے کہتے ہوئے زرخام نے ماجبین کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ جب ماجبین نے شرما کر نظریں چکا لی تھی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔